Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये बुक है जनरल साइंस GSE 101. इसकी वीडियोस बनाने का अमल मैं शुरू करने लगा हूँ. इससे पहले इंग्लिश 101 की वीडियोस के लेक्चर्स तर्जमे के साथ और उनकी सॉल्यूशन एक्सरसाइजेस के साथ मैं अपलोड कर चुका हूँ. इसी तरह से इंग्लिश 501 और इंग्लिश 503. तो इन 3 बुक्स की वीडियोस इस वक्त स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल के ऊपर मौजूद हैं और स्टूडेंट्स के इसरार के ऊपर अब मैं जनरल साइंस GSE 101 की वीडियोस बनाने और अपलोड करने का अमल शुरू करने लगा हूँ. तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके. तो जनरल साइंस की जो बुक है, तो इसके जो फ्रंट पेज पे ये लिखा हुआ है, दिस कोर्स ऑफ 45 वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज accompanying notes have been developed and presented by 3 professors of Foreman Christian कॉलेज लाहौर फॉर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान. तो 45 वीडियो लेक्चर्स पर मुश्तमिल ये किताब है और साथ इसके नोट्स दिए गए हैं. और इसको मशहूर जो कॉलेज है ये फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, उसके 3 प्रोफेसर्स ने मिल के इसको बनाया, इसको कंपाइल किया, इसको एडिट किया और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया. तो आगे हम चलते हैं. तो ये आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट है. तो इसमें 14 जो लेक्चर्स हैं ये फ़िज़िक्स के हवाले से हैं. उसके बाद 15 से केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है. तो 15 से लेके 28 तक केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं. उसके बाद बायोलॉजी का पोर्शन शुरू होता है 29 से लेके 45 तक. इस तरह टोटल 45 चैप्टर्स हैं और इनके लेक्चर्स हैं. इनके लेक्चर्स जो है ना वीडियो फॉर्म में आपके LMS पर मौजूद हैं. बुक भी आपके पास मौजूद है. उसके बावजूद मुझे जो है ना स्टूडेंट्स इसरार करते रहे कि जिस तरह से इंग्लिश 501, 503 और इंग्लिश 101 की वीडियोस ट्रांसलेशन के साथ मैंने बना के अपलोड की हैं. तो उनका इसरार है कि ये जो साइंस है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स FSC करके अपने सब्जेक्ट्स लेते हैं उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ के तो इस बुक को उन्हें पढ़ना पड़ता है तो उनके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं. तो जी स्टूडेंट्स, आपके लिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 1. फ़िज़िक्स जिसको उर्दू में तिब्बियात कहते हैं. इंट्रोडक्शन टू जनरल साइंस एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. जनरल साइंस का तारुफ और पैमाइश का निज़ाम. मेजरमेंट, पैमाइश. व्हाट इज़ इट दैट अलाउज अस टू टर्म बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स as sciences, whereas literature, languages, history and art are not termed as sciences. वो क्या चीज़ है जो हमें इजाज़त देती है कि हम बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फ़िज़िक्स को तो साइंस मानते हैं, लेकिन लिटरेचर यानी अदब को, लैंग्वेजेस को, ज़बानों को, तारीख़ को और आर्ट के जो सिलेबस होते हैं इनको हम बतौर साइंस नहीं समझते. यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स को तो हम साइंस मानते हैं, लेकिन लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री और आर्ट की जो दूसरी सब्जेक्ट्स हैं इनको हम साइंस नहीं समझते. तो ये कौन सी चीज़ है जो इस बात की इजाज़त देती है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स इन द बेसिक डिफरेंस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिटी. तो इसका आंसर ये है कि साइंस और ह्यूमैनिटी के अंदर जो बुनियादी डिफरेंस है वो रिज़ल्ट्स की रिप्रोड्यूसिबिलिटी है. यानी जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसमें जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं तजुर्बात किए जाते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं ये रिप्रोड्यूसेबल होते हैं. यानी इनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है. पहले से बने हुए रिज़ल्ट्स को दोबारा से अगर उनके अंदर कोई तब्दीली नज़र आती है, कुछ फैक्ट्स चेंज होते हैं तो रिप्रोड्यूस किया जा सकता है. और ऐसा जो है ना ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता. साइंस इज़ समथिंग विच डील्स विद एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा नॉलेज है जिसका ताल्लुक एक्सपेरिमेंटेशन के साथ है, तजर्बात के साथ है. हैज़ सर्टन मेथड्स एंड प्रोसीजर्स. इसके ख़ास किस्म के तरीक़ाकार और प्रोसीजर होते हैं. वी कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट रिप्रोड्यूसिबिलिटी एज वट एवर ए पर्सन इज सेइंग अनदर साइंटिस्ट और रिसर्चर
in another laboratory can produce those results. ہم زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں ریپروڈیوسیبلٹی کو ایز ویدر اے پرسن ایز وٹ ایور اے پرسن از سیئنگ another scientist, کہ کوئی شخص ہے جو ایک دوسرے سائنسدان کو کہتا ہے اور ریسرچر یا تحقیق کرنے والے کو ان another لیبارٹری کسی دوسری لیبارٹری میں کین ریپروڈیوس دوز ریزلٹس, تو کیا وہ ریزلٹس کو نتائج کو دوبارہ سے پیدا کر سکتا ہے, ریپروڈیوس کر سکتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر وی ٹیک اے اسمال پیس آف اکوپمنٹ, ہم ایک ٹکڑا لیتے ہیں کسی اکوپمنٹ کا, کسی آلے کا, میئر اٹس لینتھ, اس کی پیمائش کو ماپتے ہیں, اینڈ رپورٹڈ دیٹ اٹس لینتھ از 10 سینٹی میٹر, ہم یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہے. another person who has the same equipment can do this and confirm the result. ایک اور شخص جس کے پاس ایسا ہی ایک آلہ موجود ہے اور وہ اس کی پیمائش کرتا ہے اور وہ کنفرم کرتا ہے, تصدیق کرتا ہے اس رزلٹ کی. یعنی پہلے شخص نے ایک آلے کی پیمائش کی یا کسی چیز کی پیمائش کی اور اس نے رپورٹ کیا کہ اس کی جو پیمائش ہے 10 سینٹی میٹر ہے. ایک اور شخص نے اسی طرح کے آلے کو لیا, اس کی پیمائش کی اور اس نے اس رزلٹ کو کنفرم کر دیا. ان ادر ورڈز, دوسرے لفظوں میں, وی کین سے دیٹ انڈر سملر کنڈیشن اینڈ سرکمسٹانسز ول لیڈ ٹو دی سملر ریزلٹس. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک جیسے حالات میں, ایک جیسے سرکمسٹانسز میں, ایک جیسی کنڈیشنز میں ایک جیسے رزلٹ آتے ہیں. سائنس از بیسیکلی مینس ٹو لک, آبزرو اینڈ ڈسکور سم تھنگ. سائنس سائنس کا بنیادی طور پر مطلب ہے ٹو لک, کسی چیز کو دیکھنا, آبزرو اس کا مشاہدہ کرنا, اینڈ ڈسکور سم تھنگ, اور اس میں سے کسی چیز کو دریافت کرنا. سائنٹیفک میتھڈ, سائنسی طریقہ کار. Scientific method is a method of procedure consisting in systematic observation, measurement and experiment and the formulation, testing and modification of hypothesis. جو سائنسی طریقہ کار ہوتا ہے یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے, اور یہ مشتمل ہوتا ہے ایک منظم مشاہدے پہ, پیمائش پہ, تجربے پہ, اور اس کی بناوٹ پہ, اس کو ٹیسٹ کرنے پہ, اور جو ہائپوتھیسز اس حوالے سے تھا, جو چیز فرض کی گئی تھی اس کے اندر ترمیم کرنے سے. تو اس میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں. آبزرویشن جو ہوتی ہے, ہم اپنی 5 سینسز کے ذریعے سے کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں. میئرمنٹ, یہ آپ سمجھتے ہیں, پیمائش کرنا, ایکسپیریمنٹ, تجربہ کرنا. فارمولیشن, کسی چیز کے حوالے سے فارمولہ تیار کرنا. ٹیسٹنگ, اس کو جانچنا. ماڈیفکیشن آف ہائپوتھیسز, ہائپوتھیسز میں ترمیم کرنا. یہ ہائپوتھیسز کیا ہوتا ہے؟ یہ مفروضہ ہوتا ہے. جب سائنسدان کسی سائنٹیفک پرابلم کو حل کرنے کی ابتدا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ہائپوتھیسز تیار کرتا ہے, یعنی ایک فرض کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ جب ملیریا جو تھا, سب جانتے ہیں کہ یہ ایک مچھر ہے, اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو جب اس کا پتہ نہیں تھا تو سائنسدان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے پہلے ایک مفروضہ تیار کیا اس ملیریا کے حوالے سے کہ ملیریا جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کچھ چیز فرض کی. پھر اس کے اوپر تجربات شروع ہوئے. یعنی وہ اس زمانے میں پتہ نہیں تھا کہ ملیریا کس چیز سے پھیلتا ہے. تو جو ملیریا کا لفظ ہے میلا اور ایریا, تو اس کا مطلب ہے بیڈ ایئر. تو لوگ سمجھتے تھے کہ جو علاقے میں گندگی, پولیوشن یا ڈرٹی واٹر ہے اس سے یہ پھیلتا ہے. تو یہ ایک فرض کی گئی بات. پھر اس کے اوپر تجربات ہوئے. پھر کافی دیر کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک مچھر ہے اینوفلیز, اس کے ذریعے سے پھیلتا ہے. تو یہ جو ابتدا میں کسی بھی مسئلے کے حل سے پہلے ایک فرض کی جاتی ہے چیز, اس کو ہائپوتھیسز کہتے ہیں. اٹ از جسٹ اے روڈ میپ فار دی اسٹڈی آف سائنس اٹ سیلف. اس وقت ہم سائنٹیفک میتھڈ کو پڑھ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اٹ از جسٹ اے روڈ میپ فار دی اسٹڈی آف سائنس اٹ سیلف. سائنس کو پڑھنے کے لیے یہ ایک روڈ میپ ہے. کیا چیز؟ سائنٹیفک میتھڈ, سائنسی طریقہ کار, کہ سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سے ہم سائنس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اٹ از تھرو دس پروسیس آف ایکسپیریمنٹیشن اینڈ ریفائنمنٹ بائی وچ نیو سائنٹیفک نالج از جنریٹڈ. یہ جو عمل ہوتا ہے تجربات کرنے کا, اینڈ ریفائنمنٹ, اور کسی چیز کو نفیس بنا کے دیکھنے کا, اس کے ذریعے سے نیو سائنٹیفک نالج جنریٹڈ, سائنس کا نیا علم جنریٹ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے. اٹ از اے پروسیس تھرو وچ وی ایکسپلور, آبزرو اینڈ ایکسپیریمنٹ. سائنٹیفک میتھڈ جو ہوتا ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم دریافت کرتے ہیں,
مشاہدہ کرتے ہیں اور تجربات کرتے ہیں. سائنٹسٹ یوز دس ٹو سرچ دی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ان نیچر ایز سم تھنگ از ہیپن بائی سم تھنگ وچ از کازنگ اٹ. جو سائنسدان ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کو ٹو سرچ دی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. کاز اور افیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, کسی چیز کی کاز وجہ اور اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے اس میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ان نیچر قدرت میں, اس کو سرچ کرنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے سائنسدان سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں. ایز سم تھنگ از ہیپن بائی سم تھنگ وچ از کازنگ اٹ, کہ جیسے کہ سم تھنگ از ہیپن کوئی چیز واقع ہوتی ہے بائی سم تھنگ وچ از کازنگ اٹ, کسی ایسی چیز کی وجہ سے جو وجہ بن رہی ہے اس کے واقع ہونے کا. ہائپوتھیسس از نتھنگ جسٹ اے اسٹیٹمنٹ کنویئنگ دیٹ وی آر آبزرونگ سم تھنگ. ہائپوتھیسس جو ہوتا ہے, جو کسی چیز کے بارے میں مفروضہ ہوتا ہے, یہ جسٹ ایک اسٹیٹمنٹ یا بیان نہیں ہوتا کنویئنگ دیٹ وی آبزرو سم تھنگ, جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم کسی چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں. دین وی ٹیسٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ, پھر ہم اپنے بیان کو, اپنے مفروضے کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھرو ایکسپیریمنٹ, تجربے کے ذریعے سے, اینڈ گیٹ اے سیٹ آف ریزلٹس, اور ہمارے پاس کچھ ریزلٹس کا سیٹ سامنے آ جاتا ہے. ہیئر وی کین ریچ ایٹ 3 کنکلوژنس, اور بالآخر تجربات کرنے کے بعد اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اپنے ہائپوتھیسس کو, اپنے مفروضے کو ہم 3 نتائج پر پہنچتے ہیں. اس میں نمبر 1 ہوتا ہے ہائپوتھیسس از کریکٹ اینڈ رپورٹڈ. جو چیز فرض کی گئی تھی, جس سائنٹیفک پرابلم کو ہم نے حل کرنا تھا, اس کے بارے میں ہم نے جو فرض کیا تھا کہ یا تو وہ کریکٹ ہو جاتا ہے, درست ثابت ہوتا ہے, اور اس کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے اور مختلف لوگوں تک پبلیکیشن کے ذریعے سے یا آج کل جیسے میڈیا ہے اس کے ذریعے سے رپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو ہائپوتھیسس کریکٹ اور رپورٹ کر دیا گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ہائپوتھیسس جس کے اوپر ہم نے ورک کیا, ایکسپیریمنٹ کیے, ٹیسٹ کیا, ہائپوتھیسس از پارشلی کریکٹ, کہ ہمارا جو مفروضہ ہے وہ جزوی طور پر کریکٹ ہے, یعنی کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے, اینڈ رپورٹڈ, اس کی بھی رپورٹ کر دی گئی. تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہائپوتھیسس از انکریکٹ, کہ ہمارا جو مفروضہ ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. تو جو پہلا پوائنٹ ہے نا, ہائپوتھیسس کریکٹ اینڈ رپورٹڈ, اس پہ تو بات ختم ہو گئی کہ ہائپوتھیسس کریکٹ ثابت ہوا, مفروضہ ہمارا درست ثابت ہوا اور اس کو رپورٹ کر دیا گیا. اف وی ریچ ایٹ ریزلٹ 2 or 3 دین وی again observe the facts, consult with the actual results and keep testing until reach the actual results. اگر ہمارے پاس یہ رزلٹ آتا ہے کہ ہائپوتھیسس از پارشلی کریکٹ, کہ ہمارا جو مفروضہ ہے ہائپوتھیسس ہے وہ جزوی طور پر درست ثابت ہوتا ہے اور اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے, یا پھر ہائپوتھیسس بالکل ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں وی اگین آبزرو دی فیکٹس, ہم دوبارہ سے حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں, کنسلٹ ود ایکچوئل ریزلٹس, جو حقیقی رزلٹ ہے ہمارے ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, اینڈ کیپ ٹیسٹنگ, اور اس ٹیسٹ کرنے کا عمل جاری رکھتے ہیں انٹل ریچ دی ایکچوئل رزلٹ, جب تک ہم اصل نتائج پر پہنچ نہیں جاتے. آل سائنسز اوبے 2 philosophical principles, تمام کی تمام جو سائنسز ہیں وہ 2 فلسفیانہ اصولوں کی پیروی کرتی ہیں. نمبر 1 پرنسپل آف لاجک, منطق کا قانون, اینڈ نمبر 2 سرچ فار دی ٹروتھ, سچائی کی تلاش. فزکس از نون ایز فنڈامنٹل سائنس ایز ادر سائنسز یوز دی لاز اینڈ پرنسپل آف فزکس. فزکس کو بنیادی سائنس کا درجہ حاصل ہے, فنڈامنٹل سائنس کا درجہ حاصل ہے, کیونکہ جو دوسری سائنسز ہیں وہ فزکس کے قوانین و ضوابط پر عمل کرتی ہیں, یعنی کیمسٹری ہے, بایو ہے, اور جتنی بھی سائنسز ہیں وہ ساری کی ساری فزکس کے قوانین پر عمل کرتی ہیں, لہٰذا فزکس کو فنڈامنٹل سائنس کا درجہ حاصل ہے. فزکس ڈیلز ود دی اسٹڈی آف پراپرٹیز آف میٹر, انرجی اینڈ میوچل ریلیشن شپ بٹوین دیم. فزکس ایک ایسے مطالعہ کا نام ہے جس کا تعلق اسٹڈی آف پراپرٹیز آف میٹر ہے, مادے کی جو خصوصیات ہیں ان کی اسٹڈی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مادہ جو ہوتا ہے وہ سالڈ, گیس, لیکوڈ, اسی طرح سے انرجی, توانائی, تو ان کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کی اسٹڈی کو فزکس کہتے ہیں. اینڈ میوچل ریلیشن بٹوین دیم, اور ان جو میٹر اور انرجی کی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کی اسٹڈی کو فزکس یا طبیات کہتے ہیں. The system international units is system of units which is used for measurement of different things internationally. System international units ایک سسٹم ہے of units کا, اکائیوں کا, which is used for measurement of different things internationally, جو بین الاقوامی طور پر
چیزوں کو میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک زمانہ تھا جب کہ انٹرنیشنل میئرمنٹ کا سسٹم موجود نہیں تھا, تو ہر علاقے کا میئرمنٹ کا ایک اپنا اپنا نظام تھا. پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو سسٹم تھے وہ ڈیولپ ہوتے گئے, اور اس وقت سسٹم انٹرنیشنل یونٹس کام کر رہا ہے, اور پوری دنیا کے اندر پیمائش کی جو اکائیاں ہیں, یونٹس ہیں, وہ ایک جیسی ہیں. میئرمنٹ سسٹم ڈیولپڈ اوور سینچریز. یہ جو پیمائش کا نظام ہے یہ صدیوں میں فروغ پاتا ہے, بنتا ہے. دا فرسٹ میئرمنٹ وچ از ریکارڈڈ از کیوبٹ. جو پہلی میئرمنٹ ہے اس کو کیوبٹ کہتے ہیں. اٹ از اے میئرمنٹ آف لینتھ. یہ لمبائی کی پیمائش ہے. اٹ کمز فرام اینشنٹ ایجپٹ. اور اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کیوبٹ جو کی میئرمنٹ تھی یہ ہمیں مصر سے ملی, قدیم مصر سے. اٹ از دی لینتھ آف دی ٹپ آف دی فنگر ٹو دی باٹم آف دی آرم آف اے فرعون. تو اٹ از دی لینتھ آف دی ٹپ آف دی فنگر. تو انگلیوں کے کونے سے لے کے, یعنی اپنے بازو کو پورے کا پورا کھول لیں. تو اس وقت جو فرعون تھا, اس وقت جو بادشاہ تھا مصر کا, اس کے وہ اپنا بازو کھولتا تو اس کی جو سینٹر والی ہاتھ کی انگلی ہے اس کے باہر والے کونے سے لے کے تو اس کی بغل تک, اس کے آرم کی باٹم تک, یہ جتنا ایریا ہوتا اس کو ایک کیوبٹ کہا گیا. تو یہ پہلی میئرمنٹ تھی, اور اس طرح سے اس میئرمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا. تو اس حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں وہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ایک جو برٹش سسٹم ہے میئرمنٹ کا, اس میں ایک لینتھ کی اکائی ہے فٹ. تو فٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاؤں. تو بیسیکلی یہ دو, ایک جب آپ قدم اٹھاتے ہیں ایک پاؤں آپ کا پیچھے ہوتا ہے ایک پاؤں آگے ہوتا ہے, تو دونوں جو پاؤں ہیں ان کے درمیانی فاصلہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 1 فٹ کے برابر ہوتا ہے. تو لیکن اب جو ہے نا وہ فٹ کو ایک باقاعدہ پیمائش کی شکل میں 12 انچز کا ایک فٹ ہوتا ہے. تو وہ اس کی ایک پیمائش جو ہے نا وہ انہوں نے مختلف قسم کے اداروں میں پوری دنیا کے اندر رکھ دی ہوئی ہیں پیمائش کر کے کہ اس کے اندر اتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور اتنے, لیکن اس وقت جو تھا وہ اندازے سے فٹ لیا جاتا تھا. اسی طرح سے جو کلو گرام ہے اس کا مطلب ہے 1000 گرام, اور گرام آپ کو پتہ ہے کہ یہ چنے کو کہتے ہیں. تو آپ 1000 نارمل قسم کے چنے لیں, ان کو اگر آپ میئر کریں گے وہ تقریباً 1 کلو گرام کے برابر ہوں گے. تو جو گرام ہے یونٹ پیمائش کا, اس کا میس کا یا وزن کا, 1 گرام اور 1000 گرام 1 کلو گرام کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ چنے سے اس کو لیا گیا, گرام سے لیا گیا. ان ایس آئی یونٹس دیر آر 7 بیس یونٹس. سسٹم انٹرنیشنل یونٹ میں جو بنیادی اکائیاں ہیں وہ 7 ہیں. لینتھ یعنی پیمائش, اس کی بنیادی اکائی میٹر ہے. میس کمیت اس کو کہتے ہیں, عام زبان میں وزن کہتے ہیں. تو کمیت یا میس کی جو اکائی ہے وہ کلو گرام ہے. ٹائم وقت کی اکائی سیکنڈ ہے. کرنٹ کی یہ جو کرنٹ ہوتی ہے بجلی والی, اس کی جو یونٹ ہے ایمپیئر ہے. ٹیمپریچر کی کیلون ہے. کوانٹٹی آف اے سبسٹانس کی مول ہے. لیومیناسٹی کی کینڈلا ہے. بسائڈز دی بیس یونٹس وی ہیو 2 سپلیمنٹری یونٹس. بیس یونٹس کے ساتھ 2 سپلیمنٹری یونٹس بھی ہیں. پلین اینگل کی ریڈیان اور سالڈ اینگل کی اسٹریڈیان. وین ایور 2 سیم یونٹس آر ایڈیڈ اور سبٹریکٹڈ, جب 2 ایک جیسی یونٹس کو ایڈ کیا جاتا ہے, جمع کیا جاتا ہے, یا سبٹریکٹ کیا جاتا ہے, تفریق کیا جاتا ہے. ایک جیسی 2 یونٹ کو جمع کریں گے یا تفریق کریں گے, دا فائنل یونٹ ریمینز دا سیم. تو جو بھی رزلٹ آئے گا اس کے ساتھ وہی یونٹ لگے گی جو ایڈ ہوگی یا سبٹریکٹ ہوگی. بٹ وین 2 اور مور سیم یونٹس اور ڈفرنٹ یونٹس آر ملٹیپلائڈ اور ڈیوائڈیڈ, لیکن جب بٹ وین 2 اور مور سیم یونٹس اور ڈفرنٹ یونٹس, لیکن جب 2 ایک جیسے یونٹ یا ڈفرنٹ یونٹ کو ملٹیپلائی کریں گے, ضرب دیں گے یا ڈیوائڈ کریں گے, تقسیم کریں گے, وی ہیو اے نیو یونٹ. تو ہمیں نئی اکائی, نیا یونٹ حاصل ہوگا وچ از نون ایز ڈیرائیوڈ یونٹ, اور اس کو ہم ماخوذ اکائی, اخذ ہوئی اکائی یا ڈیرائیوڈ یونٹ کہیں گے. فار ایگزامپل ایریا از اکول ٹو لینتھ ملٹیپلائی بریڈتھ. ایریا جو ہوتا ہے کسی چیز کا رقبہ, یہ برابر ہوتا ہے لمبائی ضرب چوڑائی کے. تو یہ دونوں چونکہ میٹر میں ہوتی ہیں,
یعنی لینتھ میٹر میں، چوڑائی بھی میٹر میں، طول اور عرض دونوں میٹر میں ہوں گے. اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو ایم اسکیئر آ جائے گا. تو یہ اب نیا یونٹ آ گیا ایم اسکیئر، یعنی یہ پہلے تو میٹر تھے نا، تو اب یہ میٹر کی پاور 2 ہو گئی، تو یہ ایک نیا یونٹ آ گیا. یعنی دو ایک جیسی یونٹ کو آپ نے ملٹیپلائی کیا تو ایک نیا یونٹ آ گیا. آر اسپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس ٹریولڈ ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم ٹیکن. اسپیڈ جو ہوتی ہے، رفتار ہوتی ہے، یہ برابر ہوتی ہے جو فاصلہ آپ نے طے کیا اس کو آپ تقسیم کریں گے جتنے وقت میں آپ نے طے کیا. مثال کے طور پہ آپ نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا 10 منٹ میں، تو 10 کو 10 سے تقسیم کریں گے تو یہ 1 میٹر پر سیکنڈ آ جائے گا، 1 کلومیٹر پر سیکنڈ آ جائے گا، پر منٹ آ جائے گا. اسی طرح سیکنڈ میں بھی آپ نکال سکتے ہیں، تو اس کو میٹر پر سیکنڈ کہتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ دو مختلف یا دو ایک جیسی جو یونٹس ہوتی ہیں ان کو ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک نیا یونٹ بنتا ہے، اس کو ڈیرائیوڈ یونٹ کہتے ہیں. سائنٹیفک نوٹیشن، سائنسی انداز میں کسی چیز کا اظہار کرنا. از اے میتھڈ، یہ ایک میتھڈ ہے ٹو رائٹ ویری اسمال اینڈ ویری لارج نمبرز ان پارز آف 10. کچھ نمبرز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو بظاہر لکھنا مشکل لگتا ہے، یا بہت بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو لکھنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو ہم 10 کی پارز میں لکھتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ ایک دیا ہوا ورڈ، یہ بہت بڑا ہے، یہ تقریباً 10 کروڑ ہے، تو اس کو 10 کروڑ کہنے کی بجائے ہم کہہ دیتے ہیں 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور 8. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اس کو 10 کی جو پارز ہیں اس میں ہم 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور 8 لکھ سکتے ہیں. یا پھر ایک بہت چھوٹا نمبر ہے 0.00002315. تو اس میں یہ جو آپ میتھ میں پڑھا ہوا ہے آپ نے کہ یہ پوائنٹ کو جب یوں ادھر کو لیتے جائیں گے تو آپ ساتھ 10 کی جو پار ہے وہ بناتے جائیں گے. تو یہ اس کو ہم جب شارٹ فارم میں لکھیں گے، سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں گے، تو یہ ہو جائے گا 2.315 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور -5. All the quantities in physics need 3 things to be defined and 4 if we add the direction. All the quantities in physics کے اندر جتنی بھی مقداریں ہوتی ہیں need 3 things to be defined. ان میں 3 چیزوں کو ڈیفائن کرنا ضروری ہوتا ہے. اینڈ 4 if we add the direction. اور ایک چوتھی چیز کو بھی اگر اس میں ہم ڈائریکشن بھی ڈال دیں. نمبر اے a number telling us how much. ایک نمبر جو ہمیں یہ بتاتا ہے how much یعنی کتنا. a unit telling us what the quantity is. ایک یونٹ ساتھ بتانا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی کوانٹٹی. نمبر سی a prefix. ایک سابقہ پریفکس جو ہوتا ہے وہ کسی یہ پریفکس کے آگے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو. پریفکس از اف کی ریکوائرڈ کوانٹٹی از ویری لارج اور ویری اسمال. اور پریفکس لگانا اگر کوانٹٹی بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہے، لائک میگا واٹ. ٹھیک ہے، یہ واٹ کے ساتھ میگا لگا ہوا ہے، میگا پریفکس ہے، یہ کسی بھی یونٹ سے پہلے لگتا ہے. اور نینو میٹر، تو میٹر یونٹ ہے اور نینو بہت چھوٹی اکائی ہے. اور اس کے بعد ڈی نمبر پہ ڈائریکشن. تو فزکس کے اندر جو جتنی بھی کوانٹٹیز ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے بنیادی طور پہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے ایک نمبر لگتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کتنی تعداد ہے. اسی طرح سے اس کے بعد یونٹ لگتا ہے جو یہ بتاتا ہے کتنی کوانٹٹی ہے. اور اس کے بعد پریفکس لگتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوانٹٹی بڑی ہے یا چھوٹی ہے. اور ساتھ اگر ڈائریکشن کی ضرورت ہو ڈائریکشن بھی دی جاتی ہے. تو کامن پریفکسز جو یوز ہوتے ہیں فزکس کے اندر ان میں نینو، یہ از اکول ٹو 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور -9. تو یہ بہت چھوٹی مقدار ہے. اس کے بعد مائکرو، ساتھ ان کے سمبلز بھی ہیں. 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور -6. ملی از اکول ٹو 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور -3. سینٹی از اکول ٹو 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور -2. کلو از اکول ٹو 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور 3. میگا 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور 6. گیگا 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور 9. ٹیرا 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور 12. پیٹا 1 ملٹیپلائی 10 ٹو ریز پاور 15. تو یہ پریفکسز آ گئے جو فزکس میں استعمال ہوتے ہیں. ان کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ یوز ہوتے ہیں نومیریکلس کے اندر. فزکس از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 مین برانچز. فزکس کو 2 بڑی برانچز میں 2 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کلاسیکل فزکس اینڈ ماڈرن فزکس.
کلاسیکی طبیات اور جدید طبیات. کلاسیکل فزکس ڈیلز ود میکینکس, ویوز اینڈ لائٹ, ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم. جو کلاسیکی طبیات ہے اس کا تعلق ہے میکانیات کے ساتھ, میکینکس, ویوز اینڈ لائٹ روشنی کے ساتھ, ہیٹ حرارت اینڈ الیکٹریسٹی, اور برقیات کے ساتھ اینڈ میگنیٹزم اور مقناطیسیت کے ساتھ. ماڈرن فزکس ڈیلز ود کوانٹم میکینکس اینڈ ایٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس. جو جدید فزکس ہے, ماڈرن فزکس, اس کا تعلق کوانٹم میکینکس اور ایٹامک فزکس یا پھر نیوکلیئر فزکس کے ساتھ ہے. میکینکس از اے برانچ آف سائنس. میکینکس یا میکانیات یہ سائنس کی ایک برانچ ہے وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس. جو چیزوں کی جو موشن ہے, اشیاء کی جو حرکت ہے, اس کے مطالعہ کو ہم میکینکس کہتے ہیں. میکینکس از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو. میکینکس کو آگے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, کائنیمیٹکس حرکیات اور ڈائنامکس حرکیات. حرکت کا علم کائنیمیٹکس. اٹ از اے برانچ آف فزکس وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف موشن آف باڈیز وداؤٹ دی انفلوئنس آف فورس. یہ فزکس کی برانچ ہے اور اس کا تعلق اسٹڈی کے ساتھ ہے موشن آف باڈیز, اجسام کی, باڈیز کی جو حرکت ہے, اور باڈی کی حرکت وداؤٹ دی انفلوئنس آف فورس. جب اس جسم کے ایک ایسے جسم کی حرکت کو اسٹڈی کرنا جس کے اوپر کوئی بھی طاقت نہ لگ رہی ہو, تو اس کو ہم کائنیمیٹکس میں پڑھیں گے. تو جو ڈائنامکس ہے, اٹ از اے برانچ آف فزکس وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف موشن آف باڈیز انڈر دی ایکشن آف فورس. تو ڈائنامکس جو ہے یہ بھی برانچ آف فزکس ہے. اس کا تعلق بھی باڈیز کی موشن کے ساتھ ہے, لیکن کسی طاقت کے زیر اثر. یہ بغیر طاقت کے جب باڈیز حرکت کرتی ہیں, کوئی قوت ان کے اوپر کار فرما نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ حرکت کرتی ہیں, تو اس کو کائنیمیٹکس کہتے ہیں. اور اگر کوئی طاقت کسی جسم پہ لگ رہی ہے اور وہ حرکت کر رہا ہے, اس کو ڈائنامکس کہتے ہیں. اسٹیٹ آف ریسٹ, حالت سکون. A body is said to be in state of rest. ایک جسم کو ہم حالت سکون میں کہیں گے if it does not change its position with respect to its surrounding. جب وہ اپنے ارد گرد کے مطابق اپنی جگہ کو نہ بدلے. فار ایگزامپل, a book on the table is at rest. ایک میز کے اوپر پڑی ہوئی کتاب سکون کی حالت میں ہے, ریسٹ کی حالت میں ہے. اسٹیٹ آف موشن, حرکت کی حالت. A body is in motion if it changes its position with respect to its surroundings over time. اگر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق کوئی جسم اپنی جگہ کو تبدیل کرتا ہے, تو اس کو ہم اسٹیٹ آف موشن کہتے ہیں. موشن از آف 3 ٹائپس. موشن کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1, ٹرانسلیٹری موشن. سچ ٹائپ آف موشن ان وچ ایوری پارٹیکل آف اے باڈی ہیز ایگزیکٹلی دا سیم موشن. موشن کی یا حرکت کی ایسی قسم جس میں کسی جسم کا ہر ذرہ ایک جیسی موشن رکھتا ہے. ٹرانسلیٹری موشن از فردر ڈیوائڈ ٹو 3 ٹائپس آف موشن. ٹرانسلیٹری موشن کو مزید 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا. تو اس میں سب سے پہلے ہے لینئر موشن. موشن ان اسٹریٹ لائن, وہ حرکت جو بالکل سیدھی لائن پہ ہو, از کالڈ لینئر موشن. اس کو لینئر موشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل, دا موشن آف فریلی فالنگ باڈی. جب اوپر سے فضا کے اندر بلندی سے کسی چیز کو نیچے پھینکتے ہیں تو وہ آزادانہ طور پہ نیچے کو گرتا ہے, تو یہ اس کی جو حرکت ہے اس کو لینئر موشن کہتے ہیں. آپ ایک بلند 20-30 منزلہ بلڈنگ سے ایک گول پتھر نیچے پھینکتے ہیں تو اس کی جو حرکت ہوگی وہ لینئر موشن ہوگی. سرکولر موشن. موشن ان سرکل از کالڈ سرکولر موشن. تو جو دائرے میں, چکر میں حرکت ہوتی ہے اس کو سرکولر موشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل, اسٹون اٹیچ ٹو ایٹ این ون آف اے تھریڈ. ایک رسی کے ساتھ آپ نے ایک پتھر باندھا اور اس کو آپ گھماتے ہیں تو یہ اس کی سرکولر موشن ہے. وین ویلڈ اٹ ول موو along اے سرکولر پاتھ. جب آپ اس کو گھمائیں گے تو یہ سرکولر پاتھ میں, گول چکر میں اپنا راستہ بنائے گا. نمبر سی, رینڈم موشن. اف اے باڈی مووز ان اے irregular مینر. اگر کوئی جسم جو ہے وہ موو کرتا ہے لیکن اس کا مینر جو ہے, اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بے قاعدہ ہے, باقاعدہ نہیں ہے, از کالڈ رینڈم موشن. یہ یوں کر کے کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو اس کو ہم رینڈم موشن کہتے ہیں. موشن فار ایگزامپل, موشن آف فٹ بال پلیئر آن دی گراؤنڈ. جیسے کہ فٹ بال کا پلیئر ہوتا ہے, وہ بال کو لے کے گراؤنڈ کے اندر کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, کبھی آگے کبھی پیچھے, اس طرح سے گھومتا ہے. فلائٹ آف اے بٹر فلائی. تتلی کی جو پرواز ہوتی ہے وہ بھی کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, ادھر ادھر مختلف اطراف میں گھومتی ہے. موشن آف گیس مالیکیولز. گیس کے مالیکیولز بھی جس بھی کنٹینر کے اندر, سلنڈر کے اندر بند ہوتے ہیں,
ان کی جو موشن ہوتی ہے وہ دیواروں کے ساتھ ادھر ادھر آپس میں ٹکراتے ہیں, تو اس کو رینڈم موشن کہتے ہیں. نمبر 2, روٹیٹری موشن. دا موشن آف این آبجیکٹ اراؤنڈ اٹس ایکسس. کوئی آبجیکٹ جب اپنے محور کے اوپر حرکت کرتا ہے, اور وین ایچ پوائنٹ آف اے باڈی مووز اراؤنڈ اے فکسڈ پوائنٹ, یا جسم کا ہر جو پوائنٹ ہے وہ کسی فکس پوائنٹ کے اوپر یا ایکسس کے اوپر کسی محور کے اوپر گردش کرتا ہے. فار ایگزامپل موشن آف اے فین, جیسے کہ پنکھے کی حرکت. دا ویل آف موونگ وہیکل, کسی چلتی ہوئی گاڑی کا ویل. دا ہینڈز آف اے کلاک, جو اس کی گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں, تو یہ ساری کی ساری روٹیٹری موشن ہے. نمبر 3, وائبریٹری موشن. ٹو اینڈ فرو موشن آف این آبجیکٹ از کالڈ وائبریٹری موشن. کسی بھی چیز کی آگے پیچھے کی حرکت, اس کو وائبریٹری موشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل موشن آف پینڈولم, اس کو پینڈولم بھی کہتے ہیں, لیکن میرے استاد انہوں نے مجھے پینڈولم پڑھایا. تو موشن آف پینڈولم یا پینڈولم کی حرکت, گھڑی کے اندر پینڈولم ہوتا ہے تو اس کی جو حرکت ہوتی ہے آگے پیچھے, اس کو وائبریٹری موشن کہتے ہیں. سوئنگنگ کریڈل, جھولا جو ہوتا ہے اس کو جب آپ کھلاتے ہیں تو رائٹ سے لیفٹ جو حرکت کرتا ہے, تو اس کو ہم وائبریٹری موشن کہتے ہیں. اوپننگ اینڈ کلوزنگ دی ڈور آف اے ریفریجریٹر. ریفریجریٹر کا ڈور ہے اس کو آپ کھولتے بند کرتے ہیں, یا کوئی بھی ڈور ہے اس کو آپ کھولتے بند کرتے ہیں, تو اس کی جو حرکت ہے وہ وائبریٹری موشن ہے. آر موشن اینڈ ریسٹ ایبسولیوٹ اور ریلیٹیو. موشن اور ریسٹ, حرکت اور سکون, کیا یہ ایبسولیوٹ ہیں یا ریلیٹیو ہیں؟ نو, دیز ٹرمز ریسٹ اینڈ موشن آر ریلیٹیو. یہ جو ٹرمز ہیں موشن اینڈ ریسٹ, یہ دونوں ریلیٹیو ہیں, ایک دوسرے سے ان کا ریلیشن ہے. فار ایگزامپل اے پرسن ان سائڈ اے کار, ایک شخص ایک کار کے اندر موجود ہے. کیرینگ اے بال ان ہز ہینڈ, اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بال اٹھایا ہوا ہے. ول سی دی بال از ایٹ ریسٹ. تو وہ جو شخص گاڑی کے اندر موجود ہے, گاڑی چل رہی ہے اور اس نے ہاتھ میں بال اٹھایا ہوا ہے, تو بال اس شخص کے مطابق ریسٹ پہ ہے. وائل فار اندر پرسن آؤٹ سائڈ دی کار ول سی دی بال از آلسو موونگ. لیکن ایک اور شخص جو کہ گاڑی کے باہر سڑک پہ کھڑا ہے, وہ جب دیکھے گا گاڑی کو چلتے ہوئے, تو اس کے حساب سے یہ جو بال ہے یہ بھی گاڑی کے ساتھ اور شخص کے ساتھ حرکت میں نظر آئے گا. ہاؤ کین اے اسٹیٹ آف موشن آف اے باڈی ڈپینڈ اپان دی آبزرور. تو کسی جسم کی جو موشن کی حالت ہے, حرکت کی حالت ہے, کہاں تک اس کا دار و مدار دیکھنے والے پر ہوتا ہے. ایک آبزرور ہے, ایک آدمی کھڑا, اس کے سامنے ایک باڈی حرکت کر رہی ہے, تو کہاں تک اس کی آبزرویشن کے اوپر, اس کے دیکھنے کے اوپر اس باڈی کی حرکت کا دار و مدار ہوتا ہے. کنسیڈر 2 آبزرورس, 2 مشاہدہ کرنے والوں کو فرض کر لیتے ہیں. ون ان ٹرین, ایک ٹرین گاڑی کے اندر ہے, اینڈ دا ادر آن پلیٹ فارم, اور دوسرا پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے. دا پرسن ان دی ٹرین ہیز اے بک ایٹ ہز سائڈ. جو ٹرین کے اندر شخص ہے اس کے ساتھ ایک کتاب پڑی ہوئی ہے. فار دی پیسنجر دا بک از ایٹ ریسٹ. اور اس مسافر کے لیے یہ کتاب ریسٹ کی حالت میں ہے ود رسپیکٹ ٹو ہم, اس کے مطابق. فار دی آبزرور آن دا پلیٹ فارم دی بک وڈ موو ایٹ اے ہائی اسپیڈ ایز دی ٹرین ہرٹس پاسٹ. لیکن جو آبزرور پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے, جو مشاہدہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اس کے مطابق جیسے ہی تیزی کے ساتھ گاڑی اس کے پاس سے گزرے گی, تو اس کے لیے وہ کتاب بھی تیزی سے گزرے گی, حرکت میں ہوگی. دس دی پوزیشن آف دی آبزرور وڈ ڈٹرمن دا اسٹیٹ آف موشن آف اے باڈی. لہٰذا جو آبزرور ہے, دیکھنے والا ہے, اس کی پوزیشن یہ بتائے گی کہ باڈی ریسٹ کی حالت میں ہے یا موشن کی حالت میں ہے. تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کے لیے وہ جو کتاب ہے وہ ریسٹ کی حالت میں ہے, لیکن باہر پلیٹ فارم پہ کھڑے شخص کے لیے وہ کتاب موشن کی حالت میں ہے. کین وی سے دیٹ اے باڈی از کمپلیٹلی ایٹ ریسٹ اور اے باڈی از ایٹ ایبسولوٹ ریسٹ. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جسم مکمل سکون کی حالت میں ہے یا ایبسولوٹ ریسٹ کی حالت میں ہے؟ کنسیڈر دی بک آن دی ٹیبل. فرض کریں میز کے اوپر ایک کتاب پڑی ہوئی ہے. ایون دو دی بک از ایٹ ریسٹ, اگرچہ یہ کتاب ریسٹ کی حالت میں ہے, سکون کی حالت میں ہے, ود رسپیکٹ ٹو دی ٹیبل کے مطابق. It is nevertheless moving with the earth as it rotates on its axis and revolves around the sun in its object. لیکن یہ زمین کی جو حرکت ہے اپنے ایکسس کے اوپر اور سورج کے گرد اپنے آربٹ میں, اس کے مطابق یہ حرکت میں ہے. Also we do know that the sun, the galaxy and of course the universe is in motion. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سورج, ہماری کہکشاں اور بلا شبہ ہماری پوری کی پوری کائنات حرکت میں ہے.
So the concept of complete or absolute rest is not attainable at present. لہٰذا یہ کانسیپٹ کہ کوئی چیز مکمل سکون کی حالت میں ہے، یہ موجودہ جو ہماری آبزرویشن کے مطابق ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز مکمل ریسٹ کی حالت میں نہیں ہے. زمین کے گھومنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھوم رہی ہے، موو کر رہی ہے. جی اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ہمارا جو لیکچر نمبر 1 ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نمبر 2 کائنیمیٹکس 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.